नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ नामा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन के डेट्स करीब आ रहे हैं, इस तरह हमारी बहुत सी पार्टियां जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और बहुत से लोग जो हैं हर तरह की एक पार्टी उन्होंने रखी हुई है और उसको सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की दो रहनुमा मौजूद हैं, बेगम यास्मीन रहमान और बिलम हुसनैन। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि इलेक्शंस के डेज में बहुत ज़रूरी होता है कि हम सब की जो है उनका मौक़िफ़ लें और उनसे बात करें। जो हमारे साथ इस टाइम दोनों रहनुमा मौजूद हैं, ये साबका MNA भी रह चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ हम बात करें बिलम हुसनैन की, तो बिलम हुसनैन जो है पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की पंजाब की एक्स प्रेसिडेंट हैं और 3 टाइम्स जो है साबका MNA रह चुकी हैं और CEC की करंट जो है वो मेंबर है। इस टाइम हम बेगम यास्मीन रहमान की बात करें तो ये भी एक्स MNA रह चुकी हैं और उसके अलावा एक्स चेयरपर्सन पब्लिक अकाउंट्स की जो है कमेटी की भी एक्स मेंबर रह चुकी हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिलम मैडम, आप कैसी हैं? ठीक है जी, मेहरबानी। जी, यहाँ हम बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो बहुत पुरानी पार्टी है। लोग जो इसको भी बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन आगे और भी बहुत सी पार्टीज आ चुकी हैं, तो लोग ये पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दें? देखिए, अगर आपने खुद कहा कि बहुत पुरानी पार्टी है, जो पार्टी दहाइयों से मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव कर रही है। आज नई आने वाली पार्टियों का कहीं मालूम नहीं है। आप सड़क पे निकल जाएं, मोहल्लों में गलियों में चली जाएं, इलेक्टोरल कॉलेज जो है पीपल्स पार्टी की वजह से आबाद है। तो वो क्यों आबाद है? क्योंकि उन्होंने काम किया है, लोगों के लिए आसाइश मुहैया की है। जैसे कि भुट्टो साहब का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और उसको सच करके दिखाया। आज कच्ची आबादियों में, लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी कच्ची आबादी में आप चले जाएं, इर्द गिर्द मौजूद हैं आबादियाँ। मालकाना हुकूक उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दिए। अगर पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र से अपने आप को एटमी ताकत कहलाता है, और है, बिल्कुल हक पे है, एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। वो आप सब बच्चा जानते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविश से वो बना, जिस पे जो कि उस वक़्त उन पे बहुत प्रेशर था कि किसी मुस्लिम मुल्क को एटमी ताकत नहीं बनना चाहिए, गैर मुल्की ताकतें नहीं चाहती थी, लेकिन वो किसी के आगे सरनगू नहीं हुए और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत बने। अगर पुरानी बात ही कर जाएं कि आज तक क्यों याद है, तो जो इस्लामिक समिट हुआ उस वक़्त पूरी दुनिया के जो इस्लामिक कंट्रीज़ के रहनुमा थे वो एक प्लेटफॉर्म के कभी इकट्ठे नहीं हुए थे, सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में इकट्ठे हुए। उसके बाद मोहतरमा ने आई, बहुत जद्दोजहद की, भुट्टो साहब शहीद हो गए। उसके बाद एक मोहतरमा की तवील जद्दोजहद है जिसमें बिलम हुसनैन आपको बहुत कुछ ज़्यादा बता सकेंगी। तो मोहतरमा ने उसी एजेंडे को रोटी कपड़ा मकान, एटमी ताकत के उसके जो उन्होंने बाद में हुए एटमी ताकत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में साथ उसके अटैच किया। और मोहतरमा की बहुत सी काविशें गरीबों के लिए, भुट्टो साहब की मज़दूरों के लिए, और ख़वातीन के हवाले से मैं ख़ास कहूँगी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो भी फैसिलिटेशन दी या ख़वातीन को जिन ओहदों पे वो सामने लाई, वो उसके बाद आज तक वो नहीं हो पाए। वो काम वही थे जो उस वक़्त हो गए। अगर आप बात करें कि ख़वातीन को हाई कोर्ट में जजेस जो पहली बार वो तैनात हुई तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने तैनात किए। उसके बाद विमेन बैंक बना ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे वो कहती थी कि उनको फाइनेंस या उनको पैसा नहीं मिलता वो कारोबार कर सके, फर्स्ट विमेन बैंक बना। जो ख़वातीन बेचारी जेलों में जाती हैं और भुगतना पड़ता है, आदमी वहाँ मेल ज़्यादा होता है स्टाफ, तो उस वक़्त फ़ीमेल जो पुलिस स्टेशन बने वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वजह से उन्होंने उस पर काविश बहुत मेहनत की और वो बने। लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो कॉन्सेप्ट था कि ख़वातीन जो हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ अपना मेडिकल सारा डिस्कस करें, वो भी मोहतरमा शहीद के ज़माने में हुआ। और आज मैं हूँ, बिलम में, और हमारे बहुत सी साथी हैं। बेनज़ीर हमें कह लें कि हमारी गाइडेंस हमें उन्होंने प्रोवाइड की, हमें पकड़ के सियासत में हाथ में लेके आई। आज इस हलके से ख़ास तौर पे मैं कहूँगी NA 127 और PP 160 में तो मियाँ मिसबाह रहमान खड़े हैं जो कि मेरे शौहर हैं, बीबी शहीद का बेटा, आसिफ अली जरदारी साहब का बेटा, बिलावल भुट्टो शहीद एक बहादुर माँ का बहादुर बेटा। वो उसी तरह बहुत छोटी उम्र में उसने भी जद्दोजहद की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ। आज वो कह रहे हैं कि पंजाब में मैंने ज़रूर आके अपनी जो माँ की छोड़ी हुई लेगेसी है। अगर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की अनगिनत मैं आपको बता सकती हूँ कि उनकी बहुत लंबी फहरिस्त है जो उनकी जद्दोजहद आवाम के लिए गुजरी,
خواتین کے لیے گزری، اور انہوں نے تو اپنے آخری سانس بھی عوام کے بیچ میں دی ہے، وہ کہ ہم وہاں موجود تھے، بیلم بھی موجود تھی، ان کو کہا گیا کہ آپ کو خطرہ ہے، آپ ملک چھوڑ کے واپس چلی جائیں، بہت سے لیڈر بھاگ جاتے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی چلی جائیں، آپ کی پارٹی چلتی رہے گی۔ تو بی بی نے 18 اکتوبر کارساز کے واقعہ کے بعد یہ ساری میٹنگ ہوئی کراچی میں، تو بی بی نے کہا نہیں، میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، آپ سب ادھر ہیں، یہاں پاکستان کے عوام ادھر ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں، میں ان کے لیے کام کروں گی۔ اور اسی کام میں، اسی جد و جہد میں، اسی پاکستان کو اکٹھا رکھنا، پاکستان کو اگر کوئی اکٹھا رکھ سکتا تھا تو آپ نے نعرہ سنا ہوگا، سارے صوبوں کی زنجیر بے نظیر، کیونکہ وہ ہی تھی جو ہر صوبے میں ان کی نمائندگی ہوتی تھی، ان کے الیکشن میں ان کے بھرپور حصہ لیا جاتا تھا، اور وہ لوگ سیٹیں جیتتے تھے، تو سب پاکستان کو اکٹھا رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد پاکستان بڑا صوبوں میں بٹ گیا۔ تو میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ یہ واحد پارٹی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، دہائیاں گزر گئی ہیں کہ جو جی مجھے بہت سال ہو گیا میرے، آپ کہہ لو کہ جب بی بی شہید واپس آئی ہیں دوبارہ 88 میں، اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے بھی جوائن کی اور میں نے بھی، تو بی بی کے ساتھ ان کا بہت جد و جہد کا وقت دیکھا ہم لوگوں پیپلز نے۔ پارٹی کے ساتھ کیسا وقت گزرا آپ کا، اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کے لیے کتنی رہنمائی ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ الحمدللہ میرا بہت اچھا تجربہ رہا، اور یہ تجربہ رہا کہ وہ کام کرنے دیتے ہیں، ورنہ یہاں پہ بہت ساری پارٹیاں جن کے لیڈر کہتے ہیں جی بس ادھر تک گال ختم کرو، ایتھے ہی گال ختم کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم پارلیمنٹ میں بھی تھے تو ہم نے بہت مسائل اٹھائے، اور اس وقت آصف علی زرداری تھے، پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے جو ان کے پاس پاورز تھیں کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا نہیں، یہ پاور میں پارلیمنٹ کو دیتا ہوں۔ تو پارلیمنٹ نے اگر کام کیا تو صرف پیپلز پارٹی کے دور میں کیا، آپ کو نہ اس سے پہلے وہ کام نظر آئے گا، اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نہ اس کے بعد وہ کام نظر آیا۔ انتہا کی لیجسلیشن ہوئی جس کے پر بہت ڈیٹیل ہم بتا سکتے ہیں، اس میں خاص طور پہ ایک میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ لیبر کے حوالے سے، تو لیبر کو جنرل مشرف کے دور میں ایک کالا قانون آیا، اور لیبر سے ان کا حق چھین لیا گیا کہ وہ اگر کوئی مالک ان کو نکال دیتا ہے فیکٹری سے یا گورنمنٹ کے آفس سے، تو کوئی آفیسر اگر گورنمنٹ کے آفس سے ان کو نکال دیتا تو اپیل کا حق جو تھا وہ چھین لیا گیا تھا۔ پہلا جو قانون پاس ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے جب 2008 میں برسر اقتدار آئی، تو اس میں وہ جو کالا قانون تھا اس کو ایک دم وائپ آؤٹ کیا گیا، اور لیبر کو حق دیا گیا کہ وہ اپنا اپیل کا حق کرے لے، اور اگر وہ صحیح طور پہ اپنا حق پہچانتا ہے، اور اگر اس کو اپیل اس کی مانی جائے، اور وہ زور اس میں حق دیا گیا لیبر کی اپیل کو منوانے کا، تو وہ اپنی جاب پہ واپس آئی۔ ورنہ مشرف دور میں ایک کہاوت تھی کہ جی لیبر کا شکل نہیں پسند آئی تو کٹ دیو بار، تو وہ جو ہے پہلا قانون سازی یہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب 18ویں ترمیم آئی تو صوبوں میں، کیونکہ صوبوں میں اسلام آباد میں سارے فیصلے ہوتے تھے، صوبوں کے پاس نہ سرمایہ تھا نہ ان کے حق تھے، تو 18ویں ترمیم میں تعلیم کا حق، صحت کا حق، ٹیکس کلیکشن کا حق، یہ صوبوں کو دیے گئے تھے۔ صوبے اپنا خود کام کریں، ان کو فائنانس ملے گا، وہ اپنے کیونکہ صوبہ بہتر سمجھتا ہے کہ ان کے علاقے کے کیا مسائل ہیں، صوبے کے کیا مسائل ہیں۔ سارے فیصلے اگر اسلام آباد میں ہی ہونے ہیں تو پھر باقی صوبے تو ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اسلام آباد پہ۔ تو اس طرح بہت انگنت کا ہے، ایک لمبا پروگرام آپ کو کرنا پڑے گا جس میں بہت جد و جہد کا ایک ہے، اور عوام کے لیے جو انہوں نے بہت بہتری کی، اسٹوڈنٹس کے لیے کی، خواتین کے لیے خاص طور پہ کی۔ پہلی بار اگر کوئی قومی اسمبلی میں جب سے پاکستان بنا ہے اسپیکر خاتون بنی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، اگر کیبنٹ منسٹرز آئیں خواتین پہلی بار وہ پیپلز پارٹی کے دور میں آئیں، اور اس طرح بہت سے ایسے اور عہدے ہیں جو کو بہت اہمیت دی گئی تھی پیپلز پارٹی جی بالکل، کیونکہ ہماری لیڈر ایک بہت بہادر خاتون تھیں، اور وہ چاہتی تھی کہ ساری خواتین امپاور ہوں، ان خواتین کو ان کا حق دیا جائے۔ ملک ترقی نہیں کرتا جب آپ 50% آبادی خواتین کی اور وہ کچھ ان کو حق نہیں مل رہا، اور وہ کام نہیں کر رہی یا ان کی سنی نہیں جا رہی۔ تو جیسے بھٹو صاحب نے لیبر کو آواز دی،
مزدور کو شناخت دی. اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خواتین کو، طالب علموں کو، اور یہ جو یونینز بنی ہوئی ہیں کالجوں میں یا لیبر کی، یہ سب پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. آنے والے جو دوسرے دور ہوتے ہیں وہ ان لیبر یونینز یا اسٹوڈنٹ یونینز کو ختم کر دیتے ہیں. وہ صرف ایک سینٹرلائزڈ حکومت چاہتے ہیں، بس اسلام آباد میں بیٹھ کے حکومت کر لو، لوگ خود ہی جو مرضی کرتے تھے. اب ہمارے ساتھ بیلم حسنین موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا اوپینین کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی مہربانی. صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ خیریت رکھے. یہاں ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی بہت پرانی ہے، بہت پرانی پارٹی چل رہی ہے اور بہت سی پارٹیاں اس کے بعد آئی. پیپلز پارٹی بہت پرانی ہے، اس نے کیا کام سر انجام دیا اور آپ کی نظر میں کون سی چیزیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھی کی عوام کے لیے؟ پہلے تو پیپلز پارٹی 67 میں وجود میں آئی. بالکل ایسے. اور پھر بھٹو صاحب نے جو محنت کی اس ملک کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے، پہلا تو ان کا نعرہ تھا نا روٹی کپڑا اور مکان، جو اتنے سال بعد بھی آج کل بھی روٹی کپڑا اور مکان ہے، اور یہ ایک ضرورت ہے، اور اس کو پیپلز پارٹی نے کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی. اور آئندہ بھی اس الیکشن میں جناب آصف زرداری کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب بھی اس کو پورا کریں گے، اور پاکستان کی عوام کو یہ حق دیں گے کہ ان کے پاس روٹی بھی ہو، کپڑا بھی ہو اور مکان بھی ہو. دیکھیں پیپلز پارٹی کی بہت پرانی ہسٹری ہے. اس نے کیونکہ سب سے بڑی ہے کہ کوئی ایسی جماعت سیاسی نہیں ہے جس میں ان کے قائدین کو شہادت انہوں نے نصیب کی ہے. بھٹو صاحب کو آپ جانتے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ انہوں نے تختہ دار پر چڑھنا قبول کیا، لیکن کہا کہ نہیں، میں پاکستان کے لیے ایٹم بم ضرور بناؤں گی، اور پاکستان کو انہوں نے ایٹمی طاقت بنایا، اور اس کی وجہ سے بہت سے ہمیں فائدے بھی ہوئے. اس کے بعد محترمہ نے جب پیپلز پارٹی کی سنبھالی ساری ایک قیادت، تو انہوں نے خواتین کے لیے، جیسا یاسمین صاحبہ نے ابھی فرمایا، کہ انہوں نے بہت سے کارنامے دیے، کہ بہت سے انسینٹیو خواتین کو دیے کہ وہ امپاورمنٹ ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو کہتی چلوں کہ بھٹو شہید نے سب سے پہلے ان کی یہ ویژن تھی کہ وہ خواتین کو اسٹریم لائٹ میں لے کر آئیں اور خواتین کو بھی سیاست میں لے کر آئیں. اور انہوں نے اس زمانے میں، یعنی کہ اٹ واز اباؤٹ 67 میں، یہ 69 کی بات ہے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی، خواتین کو سیاست میں آنا چاہیے، ان کو بھی اپنا حصہ ملک کی بھاگ دوڑ میں ڈالنا چاہیے. اور اس کے بعد شہادت قبول کی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے عہدیداروں نے، ہمارے کارکنوں نے، آج کل کوئی کسی کے لیے نہیں اتنی قربانی دیتا جتنا ہماری کارکنوں نے دی. انہوں نے جیلوں کی مصیبتیں، قلعوں کی صعوبتیں برداشت کرنا قبول کیا، جلا وطنی قبول کی، کوڑے کھائے. کون آج کل یہ کوڑا بھی کسی کو کوئی سوٹی نہیں برداشت کرتا، کوڑے کھانا تو بڑی بات ہے. انہوں نے کوڑے اس زمانے میں کھائے. انہوں نے خود سوزی کی، صرف کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، جو بھٹو شہید کا نعرہ تھا. اور یہ بات آج بھی ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جتنی ہماری جد و جہد کی ہسٹری ہے پیپلز پارٹی کی، کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے، اور نہ کوئی قائدین شہید ہوئے جتنا ہماری جماعت میں یہ ہوا. ہماری جماعت تو شہیدوں کی جماعت ہے. تو یہاں یاسمین ہم بات کرتے ہیں، اب ووٹنگ ہونی ہے، ابھی سروے کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور آگے آنے والا وقت اگر پیپلز پارٹی کا ہوا تو کیا تبدیلیاں آئیں گی پاکستان میں؟ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، تو وہ ابھی آئے ہوئے تھے 8 دن پہلے کی بات ہے، ادھر اسی جگہ پہ انہوں نے 10 نکاتی اپنا پروگرام دیا ہے، جو کہ ہمارے منشور کا حصہ بھی ہے. اور وہ نکات جو 10 ہیں اس میں انہوں نے 300 یونٹ تک بجلی فری، جو 300 یونٹ استعمال کرے گا، ظاہر ہے کم ہے تو بجلی کا وہ چھوٹا طبقہ ہی، جو طبقہ نہیں بل پے کر سکتا، ان کے لیے مزدور ہو گیا یا خواتین ہو گئے، ہاں جی، جو روزگار جو روز اپنا کمانے ہیں،
کمانے والے لوگ ہیں ان کے لیے 300 یونٹ کی بجلی انہوں نے فری اناؤنس کی ہے. ہاں تو وہ وہاں سے ان سے بل نہیں لیا جائے گا, 300 سے اوپر جس کا ہوگا اس سے بل چارج ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے نوجوانوں کو بہت زیادہ روزگار اور تعلیم اور روزگار پہ بہت انہوں نے, جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں جو نوجوان ہیں, بی بی شہید کا بیٹا ہے, بہادر ماں کا بہادر بیٹا ہے میں یہ کہوں گی. اور جتنی کہ بی بی خود انٹیلیجنٹ تھیں اور آصف علی زرداری صاحب جتنے ذہین ہیں, وہ ذہانت وہ انٹیلیجنس آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب میں ہمارے چیئرمین میں وہ کمبینیشن نظر آئے گا. ایک بہادری کا, انٹلیکٹ لیول کا, سیاست کو انہوں نے بچپن سے ماں کی گود سے سیکھا ہے. اسے پاکستان کی سیاست کو بہت سمجھتے ہیں, بہت انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ایسے طبقے کی جن کی آواز نہیں سنائی دیتی, ایوانوں تک نہیں پہنچتی, وہ خود موجود ان طبقوں میں, ان گلیوں میں وہ پھر کے گئے ہیں. اگر آپ اس دن آتی موجود تھے بہت سے لوگ جہاں جو ہیں, تو انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ فردن بہت سے لوگوں سے ملے, ایسا نہیں ہوا کہ وہ اٹھ کے چلے گئے ہوں. تو جو ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو روٹی کپڑا اور مکان بیسیکلی ہے وہ آج بھی ہے. اور انہوں نے اسی طرح 18ویں ترمیم کا میں نے ذکر کیا کہ صوبوں کو اختیار دیا کہ جی آپ اپنا روٹی کپڑا اور مکان, جو صوبوں کے سربراہ ہوں, چیف منسٹرز کو امپاور کیا کہ آپ عوام کو یہ فراہمی کریں, کیونکہ صرف اسلام آباد میں بیٹھ کے صوبوں یا شہروں کی نہ تو اتنی واقفیت ہو سکتی ہے اور نہ وسائل وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ آصف علی زرداری صاحب نے پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, ایک بہت بڑا پروگرام ہے یہ, ایسا پروگرام ہے جس کو پھر ورلڈ بینک نے بھی انڈورس کیا. اور اس کو دیکھ کے جاپان اور بہت ساری اور کنٹریز میں اس کا ماڈل کو سراہا گیا, اور انہوں نے اس کا ماڈل کو کہا کہ ہمیں بھی بتایا جائے, ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے. اور یہ پروگرام ہے جو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں موجود رہے گا, کیونکہ یہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہوا قانون کی طرح یہ بن گیا ہے. تو اب صوبے جو ہیں وہ ان کو ضروری ہے کہ خواتین کو منتھلی جو بھی رقم سروے کے بعد ہوتی ہے, ہر دفعہ مخصوص ہوتی ہے, وہ ان کے گھروں میں پہنچے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے میں کہتی ہوں کہ جو احساس کارڈ ابھی کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم بے نظیر کارڈ جو ہے اس کو صحت میں بھی لے کے جائیں گے, اور باقی راشن میں بھی وہ صحت بے نظیر کارڈ چلے گا. اور یہ پہلے بے نظیر جو انکم سپورٹ پروگرام تو پہلے ہی چل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی اسکولوں کی تعلیم کے ساتھ بھی وہ سارا جی ایڈ کیا جائے گا اس میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ بے نظیر کے ساتھ آپ تھیں, وقت کیسا گزرا ان کے ساتھ, کوئی یادیں آپ کی ان کے ساتھ؟ ہاں بڑی ہیں یادیں تو جی بہت ہیں, کیونکہ میں ابھی بھی اتنے سالوں کے بعد بھی یہ چیز کہتی ہوں کہ ہمیں شرف حاصل رہا ہے کہ ہم ان کے میزبان رہے ہیں, کہ بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر صاحبہ میری والدہ کے گھر میں لاہور اور ملتان میں انہوں نے بہت عرصہ قیام کیا. تو ہماری تو بہت یادیں ہیں ان کے ساتھ, اور وہ ایک لیڈر بھی تھیں, اور وہ اب مطلب ہمارے گھر میں اس طرح آخر انہوں نے رہنا جیسے وہ پارٹ اینڈ پارسل آف دس ہاؤس ہے. انہوں نے کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا ہمیں کوئی مسئلے مسائل, وہ اس طرح اپنا گھر سمجھ کے ہمارے گھر میں رہتی تھیں, اور بہت عرصہ ہمیں یہ مطلب ان کا ساتھ گزرا ہمارے ساتھ, اور ہماری بہت سی یادیں ان کے ساتھ ہیں. اور یہ لوگ بہت بڑی لیڈر تھیں, لیکن سمپلسٹی, فوڈ میں بھی ان کی سمپلسٹی ہوتی تھی, کوئی نخرہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اور ہمیں تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس گھر کی فرد ہے. آپ بھی بڑا مسکرا کر کہا بہت یادیں, نہیں سب کے ان کے ساتھ تو دیکھیں, ان کی والدہ کا نام بیگم نادرہ خاکوانی ہے, انہوں نے بتایا نہیں, تو وہ نصرت بھٹو صاحبہ کے زمانے سے بی بی اس وقت ینگر, مطلب انہوں نے میری والدہ نے پیپلز پارٹی جس دن بھٹو صاحب نے بنائی تھی مبشر حسن کے گھر, تو انہوں نے جوائن کی تھی. پھر اس کے بعد میری والدہ تھرو آؤٹ ہی ان کے ساتھ رہیں, اور مطلب ہے کہ زیادہ دور میں بھی جو تکلیفیں میری والدہ نے کاٹی, وہ میں اگر بیان کروں تو بہت ٹائم آپ کا میں لے لوں گی. بہت مشکلات ہم لوگوں نے دیکھی, اور بہت مشکل ٹائم ان کے ساتھ گزارا, اور اچھا وقت بھی بہت ان کے ساتھ گزرا, اور یہ تلخ یادیں بھی ہیں. اچھا, میری والدہ بیگم نادر خاکوانی نے, کیونکہ ان کا بیگم بھٹو کے ساتھ, بھٹو صاحب کے ساتھ, بے نظیر صاحبہ کے ساتھ, وہ مطلب پارٹ اینڈ پارسل آف, ہم سمجھتے تھے کہ ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. اور ان کو بہت سی انسینٹیوز بھی ملی کہ جی آپ چھوڑ دیں پارٹی. بہت سے لوگوں نے ان کو جیلوں میں آ کر کہا
بہت کچھ Offer کہا ہوا۔ گیا کہ یہ بھی آفر ہوا، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی، میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کی والدہ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا جی پڑا اس بہت وقت سی میں؟ مشکلات تھیں کہ مطلب بہت، جب بھٹو صاحب کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا تو یہ لوگ، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا اور یہ لوگ کوٹ لکھپت جیل میں چلی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر بہت عرصہ وہاں رہیں، پھر اس کے بعد وہ ملتان جیل میں چلی گئیں، پھر ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا تھا، وہ مہینوں ہاؤس اریسٹ ہوتی تھی، اور لوگ، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ لوگ آ کے ہمیں ملنا پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ بھٹو خاندان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ میل جول چھوڑ دو۔ تو اس وقت جتنے بھی، مطلب میری والدہ سمیت اور بھی بہت سی خواتین تھی جنہوں نے جیل کاٹا، اور بہت سے لوگوں نے جنہوں نے کوڑے کھائے، تکلیفیں برداشت کی، بہت سے ہمارے کارکن تھے، لیکن کسی نے آ کر کبھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کہ ہم پارٹی چھوڑتے ہیں اور ایک ہی کرسی کے اوپر سارے آ کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایسا کوئی چکر نہیں۔ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، انہوں نے وہ سب تکلیفیں برداشت کی۔ میم آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ بھی ہیں، اس میں رہی ہیں، جیسے ان کو بھی ہیں، ان کی والدہ بھی کافی مشکلات دیکھنی پڑی، آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو کتنی مشکلات جی دیکھنی پڑی؟ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جد و جہد والی جماعت ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا پریشر پڑا، تھوڑی جد و جہد ہوئی، جیسے بیلم نے کہا بیٹھ کے ہم یہاں پریس کانفرنس کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک کمٹمنٹ ہے ہماری، ایک کاز ہے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید سے شروع ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے ہوتا ہوا، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ سے ہوتا ہوا جب وہ پریزیڈنٹ تھے، اور ابھی بھی وہ کو چیئرمین ہے، اور اب آج نوجوان ہمارا بیٹا بلاول بھٹو زرداری جو ہمارا چیئرمین ہے، اس کے ساتھ وہ ایک کمٹمنٹ ہے اور کاز ہے کہ اس پارٹی نے اس ملک کے لیے، عوام کے لیے بہت کچھ کیا، جو کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے کچھ چیزیں دہرائی بھی ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، وہ کبھی پھر لمبا پروگرام ہوگا تو کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر آپ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، چاروں صوبوں کی، اس وقت تو 4 صوبے تھے، اب زیادہ صوبے ہیں، صوبوں کی زنجیر بے نظیر ایسے نہیں کہا جاتا۔ بی بی کی ہر صوبے میں جاتی تھیں تو ان کی پریزنس تھی، ہر صوبے میں ان کو پذیرائی ملتی تھی، سیٹیں ملتی تھیں، پاکستان اکٹھا تھا، متحد تھا۔ اور جو 18ویں ترمیم ہے، جیسے ابھی بات ہوئی کہ 18ویں ترمیم نے پاکستان کو، صوبوں کو متحد کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اگر ایک ملک کے صوبے ہی کمزور ہو جائیں تو ملک کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے کہ سب صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور جو آپ نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں، یہ جد و جہد جب عوام کے لیے انسان نکلتا ہے، اور پارٹی نکلی ہماری، ہر قدم پہ نکلی، تو اس وقت بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اس وقت جب جنرل مشرف کا دور تھا، بیلم حسنین، ہم اس وقت قومی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی کے ممبرز تھی ہم، اور بھی ہماری ساتھی بہت سارے، میجورٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، اور اس وقت پرائم منسٹر اگر صحیح طور پہ بنتا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بنتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس سامنے نمبرز تھے، ہم نے وہ سائن کیے ہوئے تھے اس پہ، لیکن وہ ایک آمریت کا دور تھا، اور اس آمریت کے دور میں پھر یہی تھا کہ ہم لوگوں کو بھی اتنا پریشرائز کیا گیا، ہمیں راتوں سونے نہیں دیا گیا کہ بس آپ نے ووٹ جو ہے نا، وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے نا وہ دوسری طرف ڈالنا ہے، کہ کسی ہم جس کو وہ لوگ بنانا چاہتے تھے پرائم منسٹر۔ الحمدللہ کچھ لوگ گئے، 23 لوگ گئے، نہیں جانا چاہیے تھا بالکل، منسٹریاں ملی، کسی چیزوں پہ وہ بک گئے، میں تو یہ کہوں گی، لیکن وہ 5 سال گزار کے چلے بھی گئے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، یہ بھی کھڑی رہی، ہم بھی کھڑے رہے، اور بہت سے ہمارے ساتھی، بہت لمبی لسٹ ہے، اس میں پھر ہمارے اپوزیشن لیڈر ہمارے بنے تھے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے MNAs تھے، تو بہت مختلف وقت پہ ہر طرح کے حربے آزمائے جاتے رہے، لیکن جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ تھوڑا تنگی دیکھو، پھر لیڈر جب جان دے دیتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو بھی شہید ہوئے، بے نظیر بھی شہید ہوئی، آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال قید کاٹنے کے بعد بے گناہ ان کو کہا قرار دیا گیا، اور اس سزا میں بہت ان کو اذیت دی گئی، جس کی آج بھی وہ بھگت رہے ہیں، بیمار ہوئے، تو لیڈر اتنی قربانی دے سکتے ہیں تو ہم ان کے ساتھی ہیں، ان کے پارٹی کے نمائندے ہیں، تو ہم تھوڑی سی قربانی اور یہاں ایک منسٹری یا ایک تھوڑی لالچ کے لیے ادھر ادھر ہو جائیں، یہ تو کوئی انسان کا ضمیر نہیں گوارا نہیں کرتا۔ پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو بہت جلدی سے کہیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، اپنا جو آپ کا ایم ہے، آپ کا کاز ہے، اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری اپیل ہے آئندہ آنے والے 8 فروری کے الیکشن پہ تیر پہ ٹھپا،
تیر پہ ٹھپا یہ ہمارا ہے. اور کیونکہ اس حلقے سے 127 سے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہیں, پی پی ان کے ساتھ میرے میاں مصباح الرحمان کھڑے ہیں. تو جو کہا گیا کہ ایک کمبینیشن ہے میاں مصباح الرحمان صاحب کا, الحمدللہ بہت سارے فورمز پہ نام آتا ہے, ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے ڈفرینٹ ایریاز میں, سیاست سے لے کے بہت پرانا لاہور کا سیاسی گھرانہ ہے, اور سیاست سے لے کے چیمبر آف کامرس سے لے کے اور باقی بہت سارے فورمز پہ. تو بلاول بھٹو ینگ ایک بہت ایمبیشن لے کے بی بی کے شہید کے ان کے نانا بھی شہید تھے, ان کی والدہ بھی شہید تھیں, اور والد پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے. تو آپ خود سوچیں ان کی سیاسی تربیت کس ہاتھوں میں ہوئی ہے. وہ بہت بڑا ایک عزم لے کے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور ان کے نیچے یہاں سے 5 کچھ انہوں نے حلقے بھی توڑ کے اپنی مرضی کے بنا دیے ہیں کہ 2 MNA ہمیشہ, ایک MNA کے نیچے 2 MPAs ہوتے تھے, اس وقت 4 ہیں, جب 2 کونے ایک تھوڑے وہ بھی آئے ہوئے ہیں. فیصل میر صاحب ایک حلقے سے 161 ہے ان کا پی پی, اور 160 سے میاں مصباح الرحمان ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہے 127 کے نیشنل اسمبلی سے. میری پھر عوام سے ریکویسٹ ہے, میں بالکل جینونلی کہہ رہی ہوں, کبھی بھی آ کے ہم سے سوال بیگم حسنین صاحبہ سے میرے سے سوال کر سکتے ہیں آپ کہ جی کیا کیا پیپلز پارٹی نے اور آئندہ کیا کریں گے. ہم لاہور کے رہنے والے, ہم کہیں جانے والے نہیں, جب تک زندگی ہے انشاءاللہ لاہوریوں کے ساتھ ہیں, اور کا پورا جد و جہد کرنے کی کوشش کریں گے. سب نے مل کر کام کرنا ہے. آپ سے پھر ایک دفعہ التماس ہے, تیر پہ ٹھپا آپ نے لگانا ہے. 8 فروری کو یاد رکھیے گا. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد زندہ باد. مس بلا آپ کیا کہنا چاہیں گی ذاتی؟ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے قائدین اس وقت گڑی خدا بخش میں خود خاک ہے. شہیدوں کا ہم نہ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں, نہ ہم ملک کی تباہی کرتے ہیں. ہم نے اپنے ملک کو ایٹمی پاور دی, ہم نے اپنے ملک کے لیے بہت سے کارنامے سر انجام دیے. ہم کبھی بھی پاکستان کو چھوڑ کے نہیں جاتے, نہ ہم جلا وطنیوں میں جا رہے ہوتے ہیں, نہ ہم شوقیہ جا رہے ہوتے ہیں, نہ ہم بیماریوں کا بہانہ بنا کے جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے پاکستان میں رہنا ہے, ادھر ہی علاج کرنا ہے, اور ادھر ہی رہنا ہے, اور ادھر ہی ہماری سب کی قبریں بنیں گی, اور یہی ہم ہر وقت عوام کے لیے حاضر ہیں. آج میرے ساتھ یاسمین الرحمان اور بیلا میم موجود تھی, جن سے ہماری بہت اچھی باتیں ہوئی, اور پیپلز پارٹی کے متعلق ہم نے باتیں کی کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا اور کیا انہوں نے پہلے کیا اپنے سابقہ وقت میں, اور آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی. میرا پروگرام گپشپ وتھ طیبہ, وہاں دیکھتے رہیے گا. اللہ حافظ.